अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अब बात होगी मैं हूं आपकी मेज़बान आमना खटाना। इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब। हस्बे मामूल इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। नाजरीन, ईद गुजर गई है और इस ईद में जो रवां हफ्ते हमने देखा था कि काफ़ी हलचल थी। दुबई में बैठक लगी, बड़ी बैठकें लगती रहीं जिसमें हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस, बड़ी पार्टीज़ के जो सरबराह हैं, जिनमें नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी शामिल हैं, और बच्चे भी वहाँ पर शामिल थे, यानी मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो। उसमें काफ़ी अहम मामलात पर मुशावरत होती रही कि इंतखाबात मुल्क में होने हैं तो कब होने हैं, तारीख पर बात हुई। और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी, जिसके बारे में हम अक्सर और बेशतर सुनते रहते हैं कि जी वापस आ रहे हैं, शायद जुलाई में आ जाएँ, अगस्त में आ जाएँ, या फिर इलेक्शंस पे आते भी हैं या नहीं आते, ये भी बड़े मामला जो हैं वो ज़ेर बहस हैं। लेकिन अभी एक नई तारीख मार्केट में जो सामने आई है, स्पेकुलेशंस ऐसी हैं कि 14 अगस्त यानी पाकिस्तान का जो आज़ादी का दिन है, उस दिन पे शायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वतन वापसी तशरीफ़ ले आएँ। अब देखते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ वापस आते हैं या नहीं आते, क्या शराइत हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ शराइत वो मनवाना चाह रहे हैं या उनके आगे कुछ शराइत रखी गई हैं कि इन शराइत पर आप वापस आ सकते हैं। इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ क्या इनके मामला तय पाए हैं इस बैठक में, जो बड़ी अहम बैठकें वहाँ पर लगती रही हैं। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ आसिफ अली ज़रदारी की यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अभी इस रवां हफ्ते भी मुलाकातों का इम्कान है, क्योंकि ईद का कहा जा रहा था ईद के बाद गुजरने के फ़ौरन बाद ये बैठकें दोबारा शुरू हो जाएंगी। इन मुलाकातों से क्या हासिल वसूल होगा। और अच्छी खबर ये है, खुशाइंद खबर ये है कि इंतखाबात के लिए जी अब हमें कुछ फ़ज़ा दिखाई दे रही है कि जो मतला है वो साफ़ हो चुका है इस तरह से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है तमाम जमातों को कि अपनी इंतखाबी निशान के लिए जो रिक्वेस्ट है, जो एप्लीकेशन है, उसके लिए अप्लाई कर लिया जाए। साथ ही साथ कुछ फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं मुमकिना उम्मीदवारों की, और उनको इदारों को इरसाल भी कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि हम ये अब उम्मीद रखें कि मुल्क में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। लेकिन इलेक्शंस होंगे कब, अक्टूबर में होंगे या अक्टूबर के बाद होंगे, इस पर अभी कुछ हमें समझ नहीं आ रही। इम्कानात क्या हैं, इस पर हमारे जो तज्ज़ियाकार हैं गाइड कर सकते हैं। नज़ीर लगारी साहब, सबसे पहले तो वही वाली बात आ जाती है कि आज जो हमने अच्छी खबर पढ़ ली इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि जी इंतखाबात होने जा रहे हैं और उसकी तैयारियां हमें कुछ दिखाई दे रही हैं, लेकिन अभी तारीख का कुछ पता नहीं है। किस तरह से देख रहे हैं आप सारी सूरत हाल? एक तो ये कि तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन उससे पहले क्या असम्बलियाँ डिज़ोल्व की जाती हैं या असम्बलियाँ आज को डिज़ोल्व होती हैं, दोनों सूरतें हैं। अगर 2-3 दिन पहले कर लेते हैं तो इनको 3 महीने मिल जाएंगे। अगर ऐन इलेक्शन के जब उनकी मुद्दत पूरी हो रही है उस दिन अगर ख़त्म करते हैं तो फिर उनको जो है वो 2 महीने मिलेंगे इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन का जो इस दफ़ा और एक्टिव होना है, ज़रा मुझे उसके बारे में ज़रूर बात भी करनी है और मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। आपको तशवीश है कि खुश हैं आप उस बात से? मैं खुशी और तशवीश की बात से कतई नज़र मैं हैरान भी हूँ और कदरे परेशान भी हूँ। मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही। जो इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि जनाब हमें इस इलेक्शन को जो पंजाब असम्बली की तरफ, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तरफ इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है, हम फलां चीज़ नहीं कर सकते, ये चीज़ नहीं कर सकते। अब उसने मुमकिना मतलब पाकिस्तान में 600 के करीब ज़्यादा, इससे ज़्यादा असम्बलियाँ हैं, सूबाई असम्बलियाँ, और तक 300 के करीब या उससे ज़्यादा 270 के करीब में बाद में खुसूसी सीटें आ जाएंगी। वो होंगी आपकी कौमी असम्बली की सीटें। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के 700 से ज़ायद हलके के एक हलके में 20-20 उम्मीदवार भी हो सकते हैं। इन्होंने मुतवक्के तमाम उम्मीदवारों की फहरिस्तें मुरतब कर ली हैं और मुरतब करके मुमकिन उम्मीदवारों मुमकिन जाहिर है उनका ख्याल है कि ये उम्मीदवार होंगे। उनके बारे में छानबीन शुरू कर दी गई है और भेज दिए गए उनके नाम, और कहा गया है कि इनके जो मुख्तलिफ इदारे हैं जिन्होंने बकाया जात वसूल करने हैं रेवेन्यू वालों के पास, और नैब हो गया, FI हो गया, या उसके अलावा वो जो PTCL है कि भाई तुम्हारे किसी के पास बिल तो नहीं, किसी के ड्यू हैं आपके पास, वो देने हैं, किसी ने बिजली के बिल देने हैं, किसी ने जो गैस के बिल देने हैं, कोई और बिल देने हैं, किसी की फैक्ट्री का मसला है, किसी का फलां का मसला है। सारी चीज़ें जो हैं एतराज़ात या उसके बारे में मालूमात हासिल करके बैठे हैं, और ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के दौरान, इलेक्शन कमीशन जो है अभी अपॉइंट नहीं हुए हैं, लेकिन अभी से ही जो भी रिटर्निंग ऑफिसर बनेंगे तमाम हलकों में
उन रिटर्निंग ऑफिसर्स के हवाले कर दिए जाएंगे। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, मुझे तो ये बात बिल्कुल ही हैरत अंगेज लग रही है। ये तो इतना ओवर एफिशिएंट तो इंडिया का इलेक्शन कमीशन भी नहीं था, इतना ओवरशेंट तो शायद अमेरिका और बरतानिया का भी ना हो कि पहले से मुमकिन उम्मीदवारों के। असल बात ये होगी कि मनपसंद और ना मनपसंद किस्म के अगर कोई उम्मीदवार होंगे उनके ऊपर एतराज़ात कैसे होंगे, तो एतराज़ात पहले से बना कर बैठना है कि किस उम्मीदवार को कहाँ पर रोकना है। ये यानी ये खदशात होंगे जो इसमें जाहिर किए जाएंगे। ये है एक सूरत। आप खुश हो लें, आप खुश हो लें कि इलेक्शन हो रहे हैं। मुझे तशवीश है कि इलेक्शन होंगे तो ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो ये आपको खुशगवार हैरत है आपके लिए आमिर ज़िया साहब, या आप भी इनकी बात से मुत्तफिक है कि ये हो क्या रहा है? इलेक्शन कमीशन ने एकदम से इतनी तैयारी पकड़ ली, जो पहले इलेक्शंस के लिए कह रहे थे कि हम अभी वो नहीं कर सकते, हमारे पास बजट नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, ये नहीं है, 100 मसाइल उन्होंने आगे रख लिए थे। मैं एक जुमले में इसका जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है अभी तो हनूज दिल्ली दूरस्त वाली बात है ना, कि अगर ये कर रहे हैं और छांटी करो ईमानदारी से कर रहे हैं कि जनाब कोई मतलब उसमें कोई बदनवान मुबैना तौर पे कोई चोर ना आ सके, तो ये तो खुशाइन बात है। मुझे हमेशा जब भी अकाउंटेबिलिटी होती है और लोगों के कहते हैं ना छान फटक होती है, तो मुझे खुशी होती है। ठीक है ना, उसमें अगर टैक्स अवेडर है तो भाई कैसे इलेक्शन में, अगर ये बात है आपकी बात सही है, तो मैं तैयारी ये करें उलट करें। मुझे नहीं पता, मैं ये तो आप जानते हैं ना, मैं तो सीधी बात करता हूँ। मैं तो जो बात सबके सामने होती है ना, मैं किसी के इरादे पे वो नहीं करता, शक शुबा नहीं करता। तो इलेक्शन कमीशन ने अगर ये काम करेगी, जो उसका मैंडेट है, वो ज़ाहिर इसलिए तो नहीं करेगी कि कोई अच्छा शरीफ आदमी उसको रोक दे, है ना। इलेक्शन कमीशन अच्छा इदारा है, बड़ा हमारा ज़बरदस्त इदारा है, तो वो हाँ तो अपना अगर वो फाल हो रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो लेकिन माजी में क्या फाल नहीं था जो अब एकदम फुर्तियाँ जिस तरह से अब दिखा रहे हैं? मेरे ख्याल में या तो फंड्स की कमी दूर हो गई है, हाँ। पैसे वैसे मिल गए उनको, IMF से मुआहदा भी हो गया, कुछ मामला IMF और उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उससे पहले जो बड़ी दिलचस्प बात है ना, ये तो हम कह रहे हैं कि हम कहते हैं ना घोड़ा जो है वो गाड़ी के आगे बांध रहे हैं बजाय पीछे बांधने के ना। अभी इलेक्शन कमीशन की बारी बाद में आती है। अभी जो सबसे बड़े टार्जन है हमारी सियासत के, मुबैना टार्जन है ना, नवाज शरीफ साहब, जिनका कहते हैं ना कि शेर की आमद है कि जिगर कांप रहा है या रंग कांप रहा है ना। तो उस शेर की आमद पे जो भी आपने भी कहा कि उनकी तारीख आती है और वो नहीं आते, लोग इंतजार करते वो नहीं आते ना, तो उस पर मेरा सवाल ये कि पहली बात ये कि जब नवाज शरीफ साहब जब भी आएँ, ठीक है ना, उस पर सवाल ये कि वो क्या शराइत मान कर आएंगे और क्या शराइत मनवा कर आएंगे, है ना। ये बुनियादी सवाल है। अच्छा, शराइत वो क्या मनवा सकते हैं? अब जो मुझे उनकी ख्वाहिशात का पता है, और लगारी साहब को ज़्यादा पता है, इनकी दोस्ती ज़्यादा है उनसे, लेकिन मैं अगर इजाज़त दे तो अर्ज़ करूँ, उनकी जो शराइत मनवाने की ख्वाहिश है, उनकी ख्वाहिश है कि जिन लोगों ने उनकी हुकूमत को बकौल उनके गलत तरीके से हटाया, कोट एंड कोट, ठीक है ना, उनका एहतसाब होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, वो फिर बात उसमें वो ये की बात नहीं करते, बल्कि जो एस्टेब्लिशमेंट में लोग मौजूद हैं। अब आपको पता है कि जनरल अहीर शरीफ साहब बड़े मकबूल हमारे जनरल हुआ करते थे, ठीक है ना, बड़ा उनको पजीराई हासिल थी अवामी हल्कों में। फिर एक ज़माना था कि बाजवा साहब का भी इसी तरह का बड़ा रूब दबदबा हुआ करता था। तो ये मतलब है इनकी बड़ी ख्वाहिश रही है कि उसकी वजह से मुश्किल में भी आए। इनकी ख्वाहिश थी नवाज शरीफ साहब की, जब तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने, कि जनाब वो साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो है एहतसाब हो, और वो उस ख्वाहिश में उन्होंने देखा कि जनाब कहाँ से कहाँ चीज़ें चली गई। वो फिर उनका सुई अटक गई उस बात पे कि मैंने एहतसाब करना है, मैंने एहतसाब करवाना है। हमारे फ़ौज के जो इदारे की रिवायत रही है वो ये कि वो हालत में जो उनके साबिक़ चीफ्स होते हैं उनकी इज़्ज़त का, तकरीम का ख्याल रखा जाता है। कभी भी वो ये नहीं करते कि उनको जो है इस तरह से जो है वो करने, मतलब है कि आप किसी सियासतदान की ख्वाहिश पर, किसी सियासतदान की ख्वाहिश पर उनके साथ कोई ऐसा सलूक हो कि जो उनके शान या उनके ओहदे के उसके खिलाफ ना हो, क्योंकि इदारे का एक पूरा सवाल है। और हमारे इदारे के सबसे मजबूत इदारा है, सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन इदारा है, तो उसकी तकरीम का भी लोग ख्याल करते हैं। तो ये मेरे ख्याल में उनकी ये ख्वाहिश जो है ना नवाज शरीफ साहब की, फिर क्या क्या शराइत मान कर आएंगे ये एक अलग कहानी है, फिर हम इस पर बात करेंगे ना। लेकिन ये बड़ा उनके साथ सब जो है उनकी सुई अटकी हुई है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है ना, इसलिए वो वतन वापस नहीं आ रहे हैं। अच्छा, एक इसमें जुमला मुझे एक जुमला और कहने दें, बड़ी बदकिस्मती देखें लगाई साहब, एक जुमला मैं और कहूँगा ना। आप सोचें नवाज शरीफ साहब की मजबूरी कि 14 माह से उनके भाई की हुकूमत है, 14-15 माह हो गए ना, वो मुल्क नहीं आ रहे। बिल्कुल ऐसे ही। क्या खौफ है उनको?
کس بات سے؟ اب تو بھائی قانون بھی یہ جو تبدیل ہو گیا، ابھی آپ نے نیب کے لاء کو آپ نے توڑ دیا، تباہ کر دیا، آپ نے جناب سزا کے اس کو ختم کر دیا. آپ کو تو ادھر آنا چاہیے تھا. یہی سوال شیکسپیئر کا ایک جملہ تھا نا کہ ایز فاسٹ ایز فیریز اور تھاٹس آف لو، اچھا مزے ہے نا، ان کو آنا چاہیے. ہی شوڈ سوئم تھرو ہز ریونج. نہیں اچھا یہی سوال ابھی ان سے جو میاں شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، جب انہوں نے آئی ایم ایف معاہدے کا اعلان کیا اس دوران ایک صحافی نے یہی سوال اٹھایا کہ کس چیز کا خوف ہے میاں نواز شریف صاحب وطن واپس کیوں نہیں آ رہے؟ کیا جواب دیا، کس طرح سے ریاکٹ کیا انہوں نے؟ آپ کو دکھاتے ہیں. نواز شریف صاحب جیلیں بھگتے رہے، وہ کئی محلوں میں جا کے ٹوپ پہن کے وہ اپنا گھر میں نہیں بیٹھے رہے. ان کی صاحبزادی کو ان کے سامنے، میں موجود تھا اس دن، بدقسمت دن، میرے سامنے گرفتار کیا گیا جیل سے، کوٹ لکھپت جیل سے. خدا را یہ اپنا کمپیریزن نہ کریں، کیونکہ اگر کمپیریزن کیا تو پھر بات بہت دور تلک نکلے گی. نواز شریف صاحب باہر تشریف لے گئے تھے علاج کے لیے، انشاءاللہ وہ پاکستان جلد آئیں گے اور قوم کے سامنے پیش ہوں گے. اچھا یہ کمپیریزن ڈرا کیا گیا تھا سابق وزیر اعظم جو چیئرمین بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جی وہ ملک میں موجود ہیں اور وہ جیلوں سے نہیں ڈر رہے اور وہ نہیں بھاگے ہیں، کیسز کا سامنا بھی کر رہے ہیں، روزانہ عدالتوں میں پیش بھی ہو رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کیوں نہیں آ رہے؟ کیا وہ کیسز سے خوف زدہ ہیں؟ کس چیز کا خوف ہے؟ آپ کی گورنمنٹ ہے تو اس پر شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے ماضی میں بہت جیلیں بھگت لی ہیں. کائنڈلی یہ کمپیریزن آپ ڈرا نہ کریں، یہ بڑا ان کے ساتھ ظلم ہوگا اگر آپ یہ کمپیریزن ڈرا کرنے جا رہے ہیں. اس پہ میں چاہوں گی لغاری صاحب نہیں، میرے پاس اگر اس طرح سے دو کمپیریزن لائیں گے تو پھر میں تو بالکل ہی مختلف بات کروں گا، اس لیے کہ جن کی آپ بات کریں وہ تو ایک رات کے لیے جیل گئے نا، وہ جیل بھی نہیں گئے، وی آئی پی گیسٹ ہاؤس میں گئے. لیکن ہی اسٹیئنگ نہیں، یہ کیوں اسٹے کرنے کا، جب اس کو پتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، جب اس کو معلوم ہے کہ مجھے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، ہاتھ لگائے گا تو پوری کی پوری جوڈیشری بھاگ کر آئے گی اور مجھے آ کر ریسکیو کرے گی. جب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، پچھلے 14 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کتنے مقدمات بنائے، سارے کے سارے مقدمات میں جوڈیشری نے ان کو. پاکستان میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ پاکستان میں آج تک کوئی ایسا ہوا ہے کہ جس کے لیے سارے دروازے کھلے ہوں؟ دروازے نہیں، کھڑکیاں اور روشن دان بھی کھلے ہوں، جہاں سے جس طرف سے ہوا کی طرح آ جاؤ، بوئے باریاں، نالے کندھا ٹپ کے. لغاری صاحب پاکستان میں ایسا ہو چکا ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہوں تو آپ کو ضمانتیں ملتی رہی ہیں تو عدالتوں میں پیش بھی ہوتے رہے. نہیں کہاں ضمانت، تو یہ بھی بغیر پیش ہوئے جو ہیں ضمانتیں لیتے رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح سے نواز شریف نے نہیں کیا، اس طرف سے کسی سیاستدان نے نہیں کیا، نہ بے نظیر بھٹو نے، نہ ذوالفقار علی بھٹو نے، کسی نے نہیں کیا. جو انہوں نے کیا ہے، سٹنگ آرمی چیف کو بلا کر گالیاں دے رہے ہیں اور ان کو مجمع میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تم میر صادق ہو، میر جعفر ہو. یعنی صرف اس لیے، اور کوئی جواز نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی، صرف اس لیے کہ ایک آئینی پروسیس کو انہوں نے جو ہے وہ انڈو نہیں کیا، صرف وہ بھی اس لیے. اس کی حمایت کرنا بالکل دوسری بات ہے کہ ایک آئینی پروسیس تھا، اس کی حمایت کرنی چاہیے تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ تو آئینی حق ہے اسمبلی کا. اگر وہ کر رہی تھی تو انہوں نے کہا تم روکا کیوں نہیں آپ نے؟ تم میر جعفر ہو، تم میر صادق ہو. ایک اور دوسرا یہ کہ جو ویٹنگ ہیں چیف آف آرمی اسٹاف، ابھی وہ بنے نہیں، ان سے پہلے سب کو بلا کر کہتے ہیں کہ خبردار ان کو نہیں بنانا اور کسی اور کو بنانا. میں ریلی نکال رہا ہوں میں ان کے خلاف اگر یہ ان کو بنایا آپ نے. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ روایت تو اچھی تھوڑی روایت ہے. اگر نواز شریف کی روایت خراب ہے تو یہ کون سی اچھی روایت قائم ہوئی ہے؟ یہ اس سے زیادہ خراب روایت ہے. کوئی یعنی آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب خوف زدہ نہیں ہیں جیلوں سے اور کیسز سے؟ نہیں، وہ تو گئے نا، وہ گئے پیشیں میں بھگتے، روزانہ کی بنیاد پر پیشیں بھگتے ہیں. یہ کون سا روزانہ کی بنیاد پر جاتے ہیں؟ پھر وہ یہ تو مانتے تک نہیں ہیں کورٹوں کو. یہ صرف جاتے ہیں اور بیٹھ کر پہلے انتظار کرتے ہیں، مجمع لگانا ہے، مجمع لگانے کے لیے وہاں سے اتنے آدمی ہو، وہاں سے اتنے آدمی ہو، باقاعدہ لسٹ جاتی ہے سارے علاقوں سے. اب وہ زمانہ بھی گیا، وہ نہیں ہو سکتا ہے. اب وہ جناب شاہ محمود قریشی کھڑے ہو کر رحمان پارک بلا رہے ہیں، کوئی نہیں آ رہا رحمان پارک. بالکل دوسری صورتحال ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کا اور آپ عمران خان کا کمپیریزن نہ کریں، وہ ہے ہی نہیں، بنتا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ انہوں نے تو ٹوٹل ڈیزاسٹر کیا ہے. کبھی پاکستان میں سیاستدانوں نے ایسا نہیں کیا جو انہوں نے کیا ہے کہ جس طرح سے آرمی کے ادارے کو اور پھر 9 مئی کو قیامت ڈھا دی انہوں نے. اس طرح سے تھوڑی ہوتا ہے. اور نواز شریف نے کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ نواز شریف نے وہ جو حالات ہیں، نواز شریف صاحب تو جیل کی بجائے وہ این آر او کر کے نہیں چلے گئے تھے؟ نہیں، جیل تو گئے نا. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جیل نہیں دیکھی، اڈیالہ جیل بھی دیکھی ہے انہوں نے، کوٹ لکھپت جیل بھی دیکھی ہے، جیلیں دیکھی ہوئی ہیں. اچھا، وہ گئے، انہیں جانا چاہیے تھا، نہیں جانا چاہیے تھا، بالکل لگا. جانے والوں نے کیسے جانے دیا؟ وہ شری مزاری کیسے آنسو بہا رہی تھی کہ پیٹلیٹس گر گئے اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. لیکن وہ تو بالکل ہمیں تو حشاش بشاشی جب نہیں، حشاش بشاشی ہوں گے، لیکن کیسے؟ ڈاکٹر فیصل نے رپورٹ بنائی تھی، ڈاکٹر یاسمین راشد نے رپورٹ بنائی تھی،
شیریں مزاری نے آنسو بہائے تھے اور کہا تھا کہ اللہ کے واسطے جانے دیں. بہرحال یہ تو معلوم کریں کہ اس میں بینیفیشری وہ کون تھا. انسانی حقوق کی وہ تھی نا اس وقت, اس لیے انہوں نے کہہ انسانی دیا حقوق کا ہوگا. معاملہ ہی عامر نہیں ضیاء تھا, یہاں صاحب معاملہ یہ تھا کہ جناب جان چھڑائیں, آپ ان کو جانے دیں. ان کا تو یہ خیال تھا کہ اب ہم عرض کریں گے یہ چلے جائیں. چلیں عامر ضیاء صاحب کو بھی ٹیک لے لیتے ہیں اس معاملے پہ. عامر ضیاء صاحب آپ کس طرح کو سارے سچویشن کو دیکھ رہے ہیں؟ اگر ایسا ہی تھا, میاں نواز شریف کو کوئی ڈر نہیں ہے جیلوں کا, انہوں نے ماضی میں بھی جیلیں کاٹی ہوئی ہیں, کمپیریزن ڈرا ہو ہی نہیں سکتا, تو پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا چیز ہے؟ بیماری ہے؟ یہ وہ بحث ہے نا, یہ وہ بحث ہے کہ ہم گردش کرتے رہیں گے کی دائرے میں نا, اور اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دیوار کے کس طرف کھڑے ہوئے. تو میں اس کو اگنور کر دوں گا کہ جناب میں موازنہ نہیں کر رہا. میں لیکن یہ بات کروں کہ یہ یقیناً ایک سوال ہے کہ آخر کس چیز کا خوف ہے کہ 14 ماہ ان کی حکومت کو ہو گئے اور وہ نہیں آ رہے, جبکہ قوانین میں تبدیلی ہو گئی, جبکہ آپ نے نیب لاز کو تبدیل کر دیا, اور آپ نے تو ڈسکوالیفیکیشن کا جو تھا نا تاحیات وہ بھی ختم کر دیا. تو ان کو آنا چاہیے. اس کا مطلب ہے, اس کے میں ایز اے تجزیہ کار میں اس کے 2 نتیجے نکالتا ہوں. اس میں ایک تو یہ کہ ان کو اعتماد نہیں ہے, انہیں اس بات کا بھی خوف ہے کہ اگر وہ آ جاتے ہیں اور چیزیں جو ہیں ایک دم پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بات پھر شکنجے میں آ گیا, تو ایک بار وہ شکنجے میں دوبارہ آ سکتے ہیں. ان کو اس بات کا خوف ہے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاست اتنا فلکس میں ہے کہ کسی کو کسی پہ یقین نہیں. نواز شریف صاحب کو شہباز شریف پہ یقین نہیں, میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. شہباز شریف کو نواز شریف پہ یقین نہیں. ٹھیک ہے نا, میں نون لیگ کی حالت دار بتا رہا ہوں, اس کے اندر بڑا کھچڑی بن رہی ہے. میں آپ کو انٹرسٹنگ پوائنٹ بتایا, کیونکہ آج میں یہاں پہ ایڈ کروں گی, نواز شریف صاحب نے آج بات بھی کی ہے میڈیا سے گفتگو میں, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ بھائی میں مسائل کے تمام حل جانتا ہوں, اور جب میں بھی آتا ہوں اس پہ آتا ہوں. پہلے تو آپ اس پہ ہے نا, یعنی شہباز شریف پر اعتماد نہیں, کسی کو کسی پہ یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جب بھائیوں کو بھائی پہ یقین نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کزن کو دوسرے کزن پہ یقین نہیں ہے, مطلب ہے حمزہ کو مریم پہ نہیں ہے, مریم کو حمزہ پہ نہیں ہے, تو یہ تو ان کی پارٹی کی اپنی صورتحال ہے. پھر نون لیگ کو پیپلز پارٹی پہ نہیں ہے, پیپلز پارٹی کو نون لیگ پہ نہیں ہے. تو پھر یہ اتحاد کیسے؟ ٹھیک ہے, میں بتا رہا ہوں, ان کو ایک تھا, ان کو خطرہ تھا ان کے سامنے پی ٹی آئی کی صورت میں. بالکل. اب وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ خطرہ ہٹ گیا ہے, وہ ڈائلیوٹ ہو گیا کسی بھی وجہ سے, تو اب ایوری مین فار ہم سیلف ہے. انہیں نظر آ رہا ہے کہ جیسا بھی لغائر صاحب فرما رہے تھے کہ جی الیکشن کمیشن ڈھول بجا رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے, تو اب انہیں گریسپ کرنا ہے. وہ میٹنگ کریں گے, لیکن آپ دیکھیے گا کہ بہت جلد جو ہے وہ جوتیوں میں دال بٹے گی. صحیح, یہ میں آپ کو بالکل پکا بتا رہا ہوں. اچھا اب یہ تو سیاسی جماعتوں کی صورت ہے, یہ بتا دیں کچی ہوگی پکی ہوگی. اب وہ سر ان کی پسند ہے اپنی, کہ مسور کی ہے, مونگ کی, ہم کیا کہہ سکتے ہیں, اتنی تو ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے نا. ہم آزادی دیتے ہیں ان کو, چاہے وہ کالی دال تقسیم کریں, چاہے پیلی کریں, چاہے لال کریں. ٹھیک ہے, اب آئے اس کے اوپر نا. اچھا ایک اور بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو مزاج ہے اس میں بڑا اناد ہے, اور وہ پرانی باتیں بھولتے نہیں ہیں. اچھا انہوں نے بڑے بقول ان کے, حالانکہ جو کچھ ہوا جو ماضی میں اسٹیبلشمنٹ نے کیا صحیح کیا تھا ان کے ساتھ, تو ان کو یہ وہ ہے کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ پھر میرے ساتھ کچھ نہ کرے. تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے, اب ان کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ دوبارہ سے مجھے پھر لا کے نہ پھنسا دے. تو ان کو جو ہے مطلب اسٹیبلشمنٹ پہ بھی اعتماد نہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو ان کا ماضی میں کردار ہے, انہوں نے جو بیٹھ کر سازشیں کی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, حتیٰ کہ مطلب ہے میں اس کی تفصیل میں جانا مناسب نہیں ہے, بیرونی آقاؤں کے ساتھ مل کر فلاں, ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے کیا کم کیا تھا, انہوں نے جس طرح سے کیا تھا, مطلب ہے یہ میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں نے عرض کیا کہ واحد وزیر اعظم ہے جنہوں نے کوشش کی سٹنگ آرمی چیف کو رشوت دینے کی. جی ٹھیک ہے نا, یہ تاریخ کا حصہ ہے نا. اور یہ مطلب ہے, یہ میں اپنے دل سے گھڑ کے نہیں کہہ رہا, یہ مطلب ہے مستند کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے. پھر اور مشرف صاحب کی کتاب پڑھ لیں آپ, چودھری شہزاد حسین کی کتاب پڑھ لیں, اس میں تمام کچا چھٹا جو ہے نواز شریف صاحب کا, کبھی بیٹھیں گے اس پروگرام میں لے کر آؤں گا وہ ساری کتابیں, آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا میں آپ کو. ٹھیک ہے نا, تو یہ ساری چیزیں. تو نواز شریف صاحب جو ہے نا, ان کے لیے زندگی آسان نہیں ہے. ان کی خواہش ہے 4تھی مرتبہ دولہا بننے کی, وہ بن پائیں نہ بن پائیں یہ بڑا مشکل ہے اس وقت, کیونکہ پانی بہت سارے پلوں کے نیچے سے گزر گیا. 21ویں صدی میں وہ سوچیں گے جی میں فاسٹ بالنگ کراؤں گا, اب آپ نہیں کرا سکتے, اب آپ کی عمر گزر گئی ہے. وہ کافی کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں ناظرین, اب 4تھی بار وہ وزیر اعظم بننے کے لیے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام مسائل کا حل میرے ہاتھوں میں ہے. تو اس کا مطلب ہے میاں نواز شریف پوری تیاری کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, پھر ڈسکشن کرتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ملک میں انتخابات کی بازگشت جاری ہے, تو ایسے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے ان انتخابات میں کون سی پارٹی ہمیں آگے دکھائی دے گی. پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا. استحکام پاکستان پارٹی, جو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ونگ ہے, جہاں سے لوگ نکل کر علیم خان صاحب کو اور جہانگیر ترین خان صاحب کو انہوں نے جوائن کر لیا.
تو اس کا کیا ہمیں آنے والے دنوں میں دکھائی دے گی، پوزیشن کیا ہوگی؟ آنے والی حکومت جو بھی آئے گی اس کے لیے کون کون سے چیلنجز، بڑے چیلنجز ہوں گے؟ ان تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ لغاری صاحب، الیکشنز میں اگر بات ہم کریں تو آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے ابھی فی الحال فیورٹ کون چل رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون؟ کیونکہ دونوں اپنے اپنے پلانز شو کروا رہے ہیں۔ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جی میں نے معیشت پہ بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، فیوریٹ کی جگہ آپ یہ لفظ استعمال کریں، آگے کون سی نظر آ رہی ہے؟ فیوریٹ تو چھوڑے نا، تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ظاہر ہے اس وقت لغائی صاحب مسئلہ اور ہے کہ آپ سندھ کے حد تک ہیں، میں کہوں گا کلیئر ہے سندھ میں صورتحال کے جناب، یہاں تو پیپلز پارٹی ہے۔ بلوچستان میں جائیں تو بلوچستان میں جو ہے وہ اس میں بھی ایک بڑی حد تک انہوں نے بڑے الیکٹیبل اپنے ساتھ ملا لیے ہیں۔ پنجاب میں سب سے بڑا مسئلہ تو پنجاب میں ہے نا، تو پنجاب میں ووٹ بینک منقسم ہو گیا ہے۔ آپ کا یہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جناب پی ٹی آئی کو ووٹ ہی نہیں پڑے گا یا پی ٹی آئی ہوگی، اگر نہ ہو الیکشن میں جس کی ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں، میں کرنا چاہیے ہمیں کسی کو بھی، کہ کسی پارٹی کو آپ آؤٹ نہیں کر سکتے، یہ ہو نہیں سکتا ہے نا کہ آپ کہیں کہ جناب اس پارٹی کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے، تو کسی پارٹی پر پابندی نہیں لگنی چاہیے، اور جو کچھ جس سے بھی غلطی ہوئی، جتنی غلطی ہوئی اتنی اس کو سزا ملنی چاہیے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ٹوٹل آپ وائپ آؤٹ کر دیں جناب، بالکل ہم نے یہ کاغذ پھاڑ دیا، یہ کاغذ ہے ہی نہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا کاغذ کئی بار پھاڑا گیا، میں نے بتایا آپ کو کہ 97 کے الیکشن میں کاغذ پھاڑ دیا گیا، پیپلز پارٹی کو کہا گیا کہ جاؤ تمہارے 18 سیٹیں ہیں، صحیح، اس سے پہلے وہ حکومت میں تھی۔ اور 2002 کے الیکشن میں نون لیگ کو کہا گیا کہ جاؤ یہ تمہاری 12 سیٹیں ہیں۔ اب اگر پی ٹی آئی کو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ کی وہ پرانی ایک سیٹ ہے اسی پر کھڑے رہو، وہ بھی نہیں ملے گی، کسی اور جگہ سے ملے گی، تو پھر مطلب یہ ہے کہ یہ آپ ہضم نہیں کر پائیں گے۔ اس وقت ہم ہضم بھی کر جاتے ہیں، ہمیں معلوم بھی تھا اس وقت پاپولر نہیں تھے۔ اب پاپولر میں نہیں مانتا ہوں کہ پاپولر بہت زیادہ پاپولر نہیں، لیکن ان کو ایک ڈیو شیئر کے ساتھ جتنا ان کا ووٹ بینک ہے اتنا ان کو ووٹ پڑنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ سینٹرل پنجاب میں اور ایک حد تک جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے، لیکن ہمیں ضمنی الیکشن میں کیوں نظر نہیں آیا وہ ووٹ بینک؟ نہیں، وہ تو ایک یہ جب حکومت سے ہٹ جائیں گے نا پھر آپ کو وہ بھی نظر آ جائیں گے۔ اچھا، یہ حکومت یہ تو ایک بوجھ کے نیچے دبے ہوئے تھے، اور حکومت عمران خان کون سا بہت پاپولر تھے جب حکومت میں تھے؟ سارے الیکشن 2021 میں ہارے ہیں، ڈسکا کا الیکشن ہار رہے ہیں، فیصل آباد کا ہار رہے ہیں، فلاں الیکشن ہار رہے ہیں، جو بھی الیکشن آ رہا ہے سارے الیکشن ہارتے چلے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے الیکشن ہار ایک نیریٹو بن گیا نا، اس کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی تو بڑی نا، تو ان کا نیریٹو کیا؟ ان کا نیریٹو بنی ہوئی تھی، پی ڈی ایم کی بنی ہوئی تھی، پی ڈی ایم تمام الیکشن جیت رہی تھی نا اس سے پہلے، یہ آپ کے سامنے 2021 میں انہوں نے صفایا کر دیا تھا۔ لوگ مانگتے پھر رہے تھے جناب ہمیں پی ایم ایل این کا ٹکٹ دیں گے، اب پھر ہم چھوڑتے ہیں عمران خان۔ لیکن ابھی گورنمنٹ میں آنے کے بعد کیا نیریٹو ہے؟ اس کے بعد اب یہی پوزیشن اس وقت ہوگی، آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ کو اگلا مہینہ سامنے آئے، 1 مہینہ باقی ہے، 1 مہینے کے بعد اسمبلی جب ٹوٹے گی تو پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں پر کھڑا ہوا ہے، پاپولرٹی کس کی کہاں پر ہے۔ ایسے نہیں، معیار نہیں ہے اس وقت۔ اب اس وقت جو تھا، ایک وقت تھا 9 مئی سے پہلے عمران خان کی پاپولرٹی تھی، 9 مئی کے واقعے نے عمران خان کو بھی اور ان کی پارٹی کو جھٹکا دیا، اتنا بڑا جھٹکا دیا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمیں اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا ہے، اس پورے جھٹکے کو۔ اس کو یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھا کر ایک طرف پھینک دیں کہ جناب یہ تو کچھ نہیں ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے، نہیں ہوا ہے۔ اور پھر مارشل ایریاز میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جن کو جہاں سے وہ بالکل سویپ کر کے چلتے تھے وہاں سے سویپ کر کے نہیں جا سکتے۔ سینٹرل پنجاب کے ساتھ ان کے ووٹ ملیں گے۔ جو سرائکی بیلٹ ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی نے 32 الیکٹیبل جو ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ اور بہت سے پہلے بھی 2 ضلع تو ان کے ایسے ہی تھے نا جو ان کے ہاتھ میں تھے، مظفر گڑھ اور رحیم یار خان تو ویسے ہی پہلے تھے موجود، باقی ڈسٹرکٹ انہوں نے کور کر لی ہیں۔ 2-4 اور فیملیز انتظار کر رہی ہیں کہ وہ ان کو موقع آئے تو وہ بھی اعلان کر دیں۔ اگر یہ صورتحال ہے تو پنجاب میں کوئی ایبسولوٹ میجورٹی کوئی پارٹی نہیں لینے جا رہی ہے۔ ٹھیک، اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب ہم تو 2/3 میجورٹی سے آئیں گے، ہم بڑی ایکسیڈنٹ لے کر آئیں گے، کوئی ایسا نہیں آ رہا ہے۔ صحیح، نہ وہ آ رہے ہیں، نہ یہ آ رہے ہیں، نہ پاپولسٹ آ رہے ہیں، نہ یہ ہمارے پی ایم ایل این والے آ رہے ہیں۔ اب ہوگا یہ کہ جو پنجاب کا ووٹ تقسیم ہوگا تو آپ کو جانا پڑے گا ایک ایسی حکومت کی طرف جو آپ کو مل ملا کر بنانی ہوگی، مخلوط حکومت بنے گی۔ مخلوط حکومت کتنی زیادہ اسٹیبل ہوگی؟ اگر آپ پہلا 1-2 سال کے طے کر لیں کہ ہم نے مل کر چلنا ہے اور تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور ہم نے انسٹیٹیوشن کو
ہم نے اکنامی کو، ہم نے اپنے جتنی چیزیں خراب ہو چکی ہیں ان کو ریپیئر کرنا ہے. صحیح. تو میرے خیال میں آپ چل پائیں گے. نہیں چلیں گے تو پھر آپ کا یہ پروسیس جو ہے بیکار جائے گا. یہی ہوگا. ٹھیک ٹھیک. مرزا صاحب پختونخوا کی کیا تصویر ہوگی؟ کیونکہ وہاں تو انٹیکٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں ابھی تک جو وہاں کے لیڈران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو وہاں پہ کیا دو ٹرمز رہی تھی کیا ہی ہیں؟ جو دلچسپ مارکہ ہے نا، ایک تو بات ہوئی بڑی تفصیل سے کہ جی پیپلز پارٹی کیا کری، جو لغائد صاحب نے بتایا، اور نون لیگ کا کیا مستقبل اور پی ٹی آئی کی کیا مشکلات ہیں. میرے خیال میں مزیدار بات کی لغائد صاحب نے نا. ایک اور بہت بڑا نیا ہمارا ایک پہلوان آیا ہے نا، آپ جانتی ہیں، استحکام میں پاکستان پارٹی نا. اب بڑے لوگوں کو ان سے امیدیں ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے نا. اور مطلب ہے میڈیا بھی یہ تاثر دے رہا ہے کہ جی بڑی زبردست ہے. لیکن میری جو اطلاعات ہیں اور میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی بیک گراؤنڈ انٹرویوز، اس میں جو مجھے پتہ چلا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اپروچ کیا جا رہا ہے اور وہ ہاتھ پیر جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں نہیں آپ کی پارٹی میں شامل ہونا. اچھا، اس کی وجہ ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو بھی اس کی قیادت ہے اس کے اوپر ان کو ذرا سا ڈاؤٹ ہے، اور وہ نہیں سمجھتے کہ یہ سیاستدان تو اچھے ہوں گے لیکن بطور لیڈر ان کو لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اب ناموں میں کیا رکھا ہے، اب چھوڑیں، میں نام نہیں لے رہا. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر ایک بڑا پرابلم ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انڈیپینڈنٹ گروپ بنا کر، یہ خبر دے رہا ہوں میں کہ وہ کہہ رہے ہیں پنجاب میں ہم بجائے ان کے ساتھ شامل ہونے کے ہم انڈیپینڈنٹ گروپ بنا لیں، ہم بھی ایک آئی پی پی بنا لیں گے لیکن وہ الگ آئی پی پی ہوگی. پھر آج میری کچھ کراچی کے لوگوں سے بات ہوئی کہ جنہوں نے اپنی شکلیں دکھائی تھی اس کے اندر، جب یہاں لاہور میں ان کا وہ ہوا تھا نا پاکستان پارٹی کا ایک اعلان ہوا تھا. میں نے کہا بھائی آپ شامل ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو مطلب دیکھ رہے ہیں. ہاں، تو ابھی جو ہے استحکام میں پاکستان پارٹی جو ہے نا وہ یوں جھول رہی ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے اندر، کیونکہ دیکھیں پارٹی جو ہوتی ہے نا، وہ جب بھی آپ کوئی نئی پارٹی لے کر آتے ہیں وہ کسی کا کہتے ہیں نا کہ رد کرتی کسی چیز کو. تو آپ کس چیز کو رد کرنے کے لیے آئیں؟ پی ٹی آئی بنی تھی، اس نے کہا تھا ہم دونوں بڑی پارٹیز جو اس کو رد کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو. ہم ایک نیا پرچم لے کر آئے، نیا وہ ہے نا. اب ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں، کس کے خلاف ہیں. آپ ساتھ سب کے ہیں. آپ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سب کے ساتھ ہیں، جب آپ سب کے ساتھ ہیں تو پھر کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. بالکل. وہ موضوع تم کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کہتے ہیں نا کہ اچھے دوست چاہیے تو آپ کا کوئی دشمن بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. وہ اس کا جملہ تھا نا کہ فائنڈ یور اینیمی فرینڈز ول کم. تو پہلے آپ دشمن تو ڈھونڈ لیں. تو ان کا کوئی دشمن ہی نہیں آئی پی پی کا. جب دشمن نہیں ہے آپ کا، دشمنی سے میری بات سیاست میں جو رائبلری ہوتی ہے وہ نہیں ہے تو پھر کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. اچھا، یہ صرف موضوع تم نہیں کہتے، چرچل نے بھی اسی طرح بات کی تھی کہ بھائی اگر اس نے کہا کہ تمہارا دشمن کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب کوئی دشمن ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے تم کسی اصول کے لیے کھڑے ہوئے ہو. جی. تو مخالفین کا ہونا بڑی اچھی بات ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے کچھ آپ کے آدرش تھے، کچھ آپ کی. تو ان کا بیچاروں کو کوئی بیانیہ نہیں ہے. یہ ہر جگہ پر ہر کوٹھے پہ جا کر جو ہے یہ گانا گانے کی کوشش کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی مل جو بڑے رہنما شامل ہوئے جیسے فواد چودھری صاحب، وہ کافی وہ شامل نہیں ہوئے تھے. اچھا، فواد چودھری شامل نہیں ہوئے تھے. وہ ایونٹ، ہاں وہ آپ بھی جا سکتی ہیں مگر ضرورت نہیں کہ آپ شامل ہوں. تو یہ تو پھر میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں، میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں کہ وہ ابھی تک فواد چودھری کسی پارٹی میں نہیں ہے. اور وہ اپنا فیصلہ جب بھی کریں گے وہ میرے خیال میں بھی کچھ اور دن انتظار کریں گے جب تک ان ٹائم گورنمنٹ نہیں آ جاتی. ان کی ایک تصویر بھی تو آئی تھی نا جس میں وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے علیم خان صاحب کی اور جہانگیر ترین صاحب کی. دیکھیں پھر اس سے اگلے دن ایونٹ کا حصہ بھی بن جانا. جو ہیں تمام سیاستدان کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کے ساتھ جا کے شامل ہو گئے نا. تو فواد چودھری جو میری اطلاعات ہیں، نہیں ہاں میری جو اطلاعات ہیں سالڈ اطلاعات ہیں، وہ شامل نہیں ہوئے کسی کے ساتھ. اور وہ انتظار کریں گے کہ جب تک وہ دیکھیں گے انٹرم گورنمنٹ کیا آتی ہے، رخ کیا چلتا ہے. کیونکہ بعض لوگوں کو یہ ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر آ کر، جو بھی لغائد صاحب فرما رہے تھے کہ پی ٹی آئی پہ جتنا ایک دو تھیوریز ہیں نا کہ یا تو پی ٹی آئی پہ اسی طرح کا دباؤ برقرار رہے گا، اگر وہ رہتا ہے تو ان کے الیکشن میں آنا بڑا مشکوک ہوگا، ان کو کینڈیڈیٹ کا ملنا بڑا مشکوک ہوگا. دوسرا ایک خیال یہ کہ نہیں، غالباً بھائی ان کو بھی لڑنے دیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر ان کو لڑنے دیا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کس شکل میں ہو کیا ہو، یہ چیزیں بھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہیں. اس میں ابھی کچھ نہیں کہہ رہا، مگر اس میں یہ دونوں خیال چل رہے ہیں، ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جناب ان کو، کیونکہ اگر آپ کو لیجیٹیمائز کرانا ہے اگلا انتخابات تو پھر آپ کو اجازت دینی پڑے گی سب کو لڑنے کے لیے نا، ورنہ پھر وہ انتخابات بھی اس پہ کوسچن مارک آ جائے گا نا. مگر نواز شریف صاحب کی جو خواہش ہے، پھر آتے ہیں گھوم کر نواز شریف صاحب بڑے زبردست عظیم لیڈر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ نہ ہو. اچھا، وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ان کی خواہشات کی جو لسٹ ہے، وہ چاہتے ہیں پنجاب میری جھولی میں دے دیں. وہ چاہتے ہیں کہ جی مجھے اکیلے ریس میں دوڑنے دیں. وہ چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کے بھی ہاتھ پیر باندھ دیں، آئی پی پی میرے سامنے سرنگو ہو جائے، شہباز کا بندوبست کر دیں. وہ تنہا وہ چاہتے ہیں میں وزیر اعظم بنوں. لیکن وہ خواہش ان کی پوری نہیں ہوگی لغائد صاحب. جی جی جی. میں آپ کی طرف سے کچھ چیلنج لے ہی نہیں رہا ہوں.
کیا آپ مجھے کہیں گے نہیں آپ آ جائیں انا میں بھیڑ جائیں میرے ساتھ؟ میں کر سکتا ہوں آپ سے، میں معصوم آدمی، میرا کیا تعلق لینے نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، یہ ابو 70، ہمیں یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے. اور کیا اس صورت میں انہیں اسٹیٹمنٹ شپ پر درجہ حاصل کرنا چاہیے یا انہیں جو ہے وہ ایک پولیٹیکل آدمی بن کر آنا چاہیے؟ یہ خود انہیں سوچنا چاہیے. میرا اب بھی یہ خیال ہے کہ انہیں جرمز ہیں اسٹیٹسمین بننے کے، ڈی این اے میں ہے. بعض دفعہ محسوس ہوئے مجھے، میں نے واقعی محسوس کیا، بعض مرتبہ ایسا محسوس کیا کہ ہیں ان کے اندر. بعض دفعہ ان کے موقف کے آپ خلاف ہو سکتے ہیں لیکن اس کے اسٹینڈ لینے کے جو ہے آپ کو سمجھ آتا ہے کہ جناب وہ کر رہے ہیں. اچھا، تو وہ جو ہو گیا، لیکن جس طرح سے ان کو لڑ بھیڑ کر زبردستی یہ کر کے وہ کر کے اقامہ لا کر ڈرامہ کر کے وہ کر کے یہ جو کچھ کیا گیا تھا، پناما ڈال کر پھرا کر کے جس طرح سے ان کو باہر کیا گیا تھا، بڑے ایماندار شخص سے. میں بالکل کچھ نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ وہ ایک مصنوعی ڈرامہ تھا اور غلط تھا، دیٹس آل. اور اتنا غلط تھا کہ جناب کوئی پروسیس ہی ڈیو نہیں ہوا. اور ان کو جو ہے آپ کہہ رہے تھے کہ پاناما 1 سال تک پاناما چلاتے رہے، پھر آپ اقامہ لے کر آئے اور پھر آپ نے بالکل ایک دوسرے کیس میں جا کر لمبی بات میں ایک آخری بریک پہ جانے آپ نہیں میں نے ایک چھوٹا سا سوال لغاری صاحب سے کرنا تھا. ہو از اے بیٹر چوائس، شہباز شریف یا نواز شریف صاحب؟ نہیں، ابھی پاکستان کو میرے لیے کوئی نہیں، جب تک کوئی منتخب نہیں ہوتا میں اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں. لیکن آپ کو کس میں کون اتنا کیپیبل ہے کہ آپ ان دونوں کی جگہ پر آپ مریم نواز کو لیں نا. مریم نواز کا کیوں نام نہیں لے رہی؟ مریم نواز کا ان کا میں آپ کو ایک چیز بریک پہ جانے سے پہلے آپ جانے والی ہوگی، وہ یہ کہ ایک بات کا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے، بعض کہتے ہیں اندیشہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں خوشخبری، مجھے نہیں پتا، ڈیپینڈنگ، کہ ایک اور بڑی گرفتاری کا خطرہ ہے اس کے بعد، عید کے بعد، ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی بھی اس چیز پہ غور ہو رہا ہے کہ بھئی گرفتاری ہونی چاہیے یا مطلب ہے کہ مطلب ہے اور دیگر راستے نکال دیے جائیں، لیکن اس چیز کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ جناب وہ جو ایک مت بنا ہوا ہے کہ جناب گرفتار نہیں ہونا یا نہیں ہو سکتے، وہ ہوگا اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ چیزیں کس اس پہ جاتی ہیں. مگر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں اسی طرح سے تو اس میں آپ کی سیاست میں جو پہلے ہی اتنا زیادہ غیر یقینی صورتحال ہے اور اتنا زیادہ محاذرائی ہے وہ بڑھ جائے گی. تو بعض لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ غالباً محاذرائی کو نہ بڑھایا جائے اور پی ڈی ایم والوں کو اللہ میں عقل سلیم دے کہ نہیں بھائی اب آپ مطلب ہے کہ اپنی اننگز ختم ہونے والی ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو آئے گی اس میں جو چہرے ہوں گے اس کو دیکھ کے آپ کو پتہ چلے گا وہ 3 ماہ کی ہوگی یا 6 ماہ کی ہوگی، ٹھیک ہے نا. اس کی میں نے کل بھی پروگرام میں کہا تھا، میں آپ کیونکہ آپ نہیں آئی تھی کل پروگرام میں، کہ جو اس کی معاشی ٹیم ہے اسی کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کے بعد خواہش یہ ہے بعض لوگوں کی کہ آپ چاہتے ہیں کہ کنٹینیوٹی آف پالیسی رہے تو اتنے بہترین لوگ لے کر آئیں جو بھی اس اکانومی کو مینڈ کرنا شروع کریں اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ سلسلہ جاری رہے. اور اس میں بہترین افراد جو ہیں مجھے نہیں پتا کون ہے، آپ آئیڈینٹیفائی کر لیے؟ نہیں مجھے نہیں پتا. ویسے اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے دبئی میں، اس پہ کیئر ٹیکر جو ہمارا سیٹ اپ ہوگا اس پہ ڈسکشن تو ہوئی ہے کہ کون کون سے ہوں گے. نواز شریف دبئی میں بیٹھ کر انہوں نے ڈسکشن کیا کہ کون کون سے کیئر آپ کی بڑی جماعتیں وہاں پہ تھی نا، زرداری صاحب اور نواز بڑی شریف جماعتیں میرے خیال ہے اور چیزوں پر بات کر رہی تھی. مجھے ابھی تک بھی اس وقت تو یقین نہیں ہے اس پاکستان بات کی کا. یہی بڑی جماعتیں ہمارے سامنے ہیں. مجھے ایک بات کا امید ہے مجھے کہ وہ مطلب پاکستان کے مستقبل سے زیادہ اپنے مستقبل پہ بات کر رہے ہوں. تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے. پھر یہ جو باتیں ابھی آج بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں مسائل کا حل تو یہ تو پارٹ آف دا پرابلم ہے. نواز شریف تو پارٹ آف دا پرابلم ہے ہمیشہ سے. جس طرح سے نواز شریف کے بارے میں کہہ رہے ہیں بالکل اسی طرح سے جن کے گرفتاری کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں وہ بھی پارٹ آف دا پرابلم ہے بھائی. وہ کیسے؟ وہ ہے نا، اس وجہ سے تو پاکستان عدم استحکام کا شکار ہے. ان کی وجہ سے تو غیر یقینی صورتحال ہے. پاکستان میں اس وقت جو جا کر اداروں کے ساتھ ڈائریکٹ ہیڈ آن کر رہا تھا، جو بندہ کھڑا ہو کر ایسے دیکھ رہا تھا اداروں کی طرف سے مائنس کر دے 3.5-4 سال، 3.5 ہمارے اداروں کو متنازع نہیں بنانا چاہیے، ان کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے. اور یہ جو بھی کیا گیا تو اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کی سیاست کو، ان کی سیاست کو نقصان ہوا. اگر کوئی بھی پاکستان میں ایک اعلیٰ درجے پر جو بھی فوجی افسر پہنچتا ہے، ہم سیدھی بات کرتے ہیں نا، کیا ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے بغیر جا کر جنرل کے عہدے تک پہنچ جاتے ہیں اور جنرل کے عہدے پہنچنے کے بعد آپ دنیا کا جو بدترین ایک شو ہے اس کے بارے میں، کریکٹر کے بارے میں ملا کر اس کا نام لے کر اس طرح سے بگاڑ کر کہیں کہ اس کا نام یہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟
تو یعنی آج تک کسی اور نے بتائیں پورے پاکستان میں کسی اور نے اس طرح نواز شریف صاحب نے بیٹھ کے تقریر کی تو تھی نہیں، وہاں نواز سے شریف نے لندن کچھ سے، بھی کہا ہو لیکن اور اس طرح کی بات مریم نہیں نواز کی صاحبہ تو تصاویر لگاتی رہی ہیں جلسوں میں. میں کہہ رہا ہوں سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو کچھ یہ کہتے رہے ہیں جس طرح سے وہ لوگ پھر وہ چھوڑ کے ہماری تو عدلیہ بھی، ہماری میں عدلیہ وہ مناسب بڑی تھا نا، یہ تقریب ہے. مناسب ہے اور ان چیزوں سے اب آگے نکلنا چاہیے. اب جو ہے نا کہ آپ اتنے ہمارے سامنے مسائل ہیں تو اللہ میاں ہمارے سیاستدانوں کو عقل سلیم دے کہ وہ جناب اپنا مطلب ہے اس چیز مسائل کو سیریس سنجیدگی سے اپنی ذات سے بلند ہو کر اور اپنے خاندان سے بلند ہو کے سوچیں اور عوام کے لیے سوچیں جو یہ نہیں سوچ سکتے. جو میرا بھی ایک یقین ہے کہ بھائی انہوں نے ان کی جو تاریخ بتاتی ڈی این اے بدلتا نہیں ہے نا، کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو موقع دینا چاہیے، لوگ آئیں منتخب ہو کر ان کو چلنا چاہیے ساتھ میں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک ورکنگ ریلیشن شپ بھی ایسا بننا چاہیے جس میں لگے کہ چیزیں ہو رہی ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب کو اصلاح کی ضرورت ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے. اداروں میں پارلیمنٹ کو اصلاح کی ضرورت ہے، ہم ہمیشہ پارلیمنٹ کے بارے میں بات بھی کرتے رہتے ہیں، ان کو سخت سوچ بھی کہتے رہتے ہیں، لیکن باقی اداروں کے بارے میں ہم نے ایگزیکٹو کے بارے میں کبھی بات کی ہے یا ہم نے عدلیہ کے بارے میں کبھی بات کی ہے؟ لگائی صاحب ایک تو ہمارے ساتھ آپ کچھ پہلے میں ایک سوال کرنے لگی تھی، لیکن اگر آپ میں ڈیفرنٹ ایشو کرنے لگی تھی، آپ کے میں چاہ رہا ہوں آپ اسی ایشو پر آ جائیں. اچھا میں ہاں وہ جو میرے خیال میں دیکھو ہم لوگ بہت زیادہ بات کرتے ہیں اپنے مسائل پہ جو یقیناً بڑے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں اس میں ہم سے بھی بڑے مسائل ہیں، اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ مطلب ہے کہ وہ ایسا پورٹریٹ کرتے ہیں جناب بڑا سنہرا شائننگ انڈیا ہے وہ. میں حیران ہوں کہ انڈیا میں کس طرح سے امریکہ میں جو کچھ ہوا ہے اور ویلکم ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے، لیکن اس نے جو قالین کے نیچے دبا کر منی پور کو رکھا ہوا ہے اور وہاں پر جو صورتحال ہے، آگ لگی ہوئی ہے پورے کے پورے صوبے کے اندر، آگ لگی ہوئی ہے وہاں لوگوں کے اندر، لوگ بڑے پیمانے پر نقل مکانی کر رہے ہیں، سینکڑوں افراد موت کے گھاٹ اتارے جا چکے ہیں، اور وہاں پر لوگ جو ہیں نقل مکانی کر کے بھاگ رہے ہیں بنگلہ دیش کی طرف، برما کی طرف. برما کے لوگ آتے تھے دوسرے ملکوں میں پناہ لینے کے، یہ لوگ برما کی طرف بھاگ رہے ہیں کہیں سے جان بچائیں، اس مودی سرکار سے ہم اپنی جان چھڑائیں. یہ صورتحال ہے وہاں پر. منی پور میں آگ لگی ہوئی ہے اور پورے کا پورا جل رہا ہے منی پور، اور ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. اور وہاں پر جتنے بیوروکریٹس ہیں وہاں رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھگو یار، ہم یہاں نہیں جاب کرنے کو تیار ہیں. ٹوٹل 6 7 8 آفیسر جا کر بچے ہیں جو وہاں پر موجود ہیں، وہ بھی بھاگنے کے چکر میں ہیں. یہ صورتحال ہے پورے صوبے کی. پورا صوبہ ایک تاریخ. کوئکلی اس میں 2 باتیں ہمیں میرے خیال میں کہنی چاہیے کہ بھارت میں کئی کہتے ہیں درجن بھر سے زیادہ سکسیشنسٹ موومنٹس ہیں علیحدگی پسندی کی. تو منی پور کی جو ہے ون آف دا اولڈسٹ ہے، 50 کی دہائی میں شروع ہوئی تھی نا یہ. اچھا اب یہ جو ریسنٹ کانفلکٹ جس کا لغائٹ صاحب اشارہ کر رہے ہیں جو 3 مئی سے شروع ہوتا ہے ہمارے سامنے، ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے کیونکہ مختلف ایتھنک گروپس وہاں پہ رہ رہے ہیں، تو وہاں پہ میں بھی پڑھ رہا تھا کہ کریلا کے جو آرک بشپ ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب جس طرح 2002 میں ایک جینوسائیڈ ہوا تھا مسلمانوں کا، اسی طرح کا جینوسائیڈ اب منی پور میں ہو رہا ہے. اور لیکن فرق اس بات کا ہے کہ وہاں پہ کرسچنس کا ہو رہا ہے اس مرتبہ، کہ وہاں پہ جو کہتے ہیں نا کہ جو ایک ایتھنک ایک دوسرے سے لوگ لڑ رہے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے مطلب ہے وہاں کے ایک انڈیجنس ٹرائبز ہیں اور اس میں کوکی ٹرائب ہے، زو ٹرائب ہے، ناگاز ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ لوگ وہاں پر سارے کے سارے ہیں. اور وہاں پر جو لوگ کہتے ہیں جو ہندو آبادی ہے وہاں کی، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی ایک اسپیشل اسٹیٹس دیا جائے تاکہ ہم ان کے علاقوں میں جا کے، جیسے کشمیر میں انہوں نے زمینیں خریدنے کا کام شروع کیا ہے، وہ وہاں پر بھی شروع کر سکیں. تو اس کی مزاحمت ہو رہی ہے. تو یہاں پر یہ اس طرح کا ایک عجیب و غریب کرائسس ہے کہ 100 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں. ناگالینڈ میں بھی ہے، ملے میں نا یہ تو. اور ایون سکم میں سکم کے لوگوں نے کبھی بھی قبول نہیں کیا سکھ پر، جب سے قبضہ کیا اندرا گاندھی کے دور میں سکم پر انڈیا نے، سکم کے لوگوں نے کبھی بھی اس قبضے کو تسلیم نہیں کیا ہے. اور لوگ آسام میں الگ اسٹرگل چل رہی ہے، وہاں پر لوگ آسامی جو اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کریں وہ بالکل ہم اچھا اگنور کر دیتے ہیں، اور ہم معمولی چیزیں جو ہوتی ہیں ہم ان کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ نواز شریف نے کیا کر دیا. یہ بھی بہت بڑی چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں. عمران خان نے کیا کر دیا، فلاں نے کیا کر دیا. ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں کہ جناب انڈیا کس طرح آگ کے اوپر ہے اور آگ دہکتی آگ کے اوپر. لیکن انڈیا کا کانفیڈنس آپ چیک کریں کہ بھائی آپ کی اقلیتیں وہاں پر محفوظ نہیں ہیں، اور آپ یہاں پر ایک اعلامیہ وہاں سے مشترکہ ایک کے ساتھ مل کر جاری کیا جاتا تھا کہ بھائی پاکستان جو ہے یہ اعلامیہ کوئی آج تھوڑی، اس دن عامر صاحب نے بتایا تھا یہ اعلامیہ تو ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. یہ کون سا ایسا اعلامیہ ہے کہ جس کو ہم کہیں اس طرح کا اعلامیہ جو ہے وہ کئی بار ہو چکا ہے، اور سامنے یہی پوائنٹس 52-53 پوائنٹس یہی ہیں. ایک بات سمجھ لیں نا کہ جو بھارت ہے اس کی وہ آرٹیفیشل اسٹیٹ ہے نا کہ کریٹڈ بائی دا برٹش جو ہے کلونیل ماسٹرز، اور اس میں بہت سارے وہ حصے شامل کر دیے گئے تھرو فورس،
اور تھریٹ کے ذریعے کہ جو تاریخی، جغرافیائی اور تہذیبی تمدن کے اعتبار سے بھارت کا حصہ نہیں تھے. اس میں یہ منی پور بھی آ جاتا ہے، ناگالینڈ بھی آ جاتا ہے، ہلکے میں تو بلکہ کہوں گا مطلب بنگال کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ گریٹر بنگال کا خواب تھا، تو وہ ایک بالکل ایک خواب تھا. خالصتان کی لوگ بات کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. کشمیر کی بات ساؤتھ تو بالکل بہت سارے لائک ساؤتھ جو ہے تامل تیلگو جتنے علاقے مطلب بھگوان کا بھی فرق ہے نا، جو وہاں کا بھگوان ہے نارتھ میں وہ وہاں پر ولن ہے اور نیچے کا. پروگرام کا جی وقت ختم ہو گیا. ناظرین ہمیں اجازت دے دیجیے، اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. بڑی عید کی خوشیوں میں بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ. عوامی شکایت پر بول نے اٹھائی آواز. ادھر پشاور میں آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے WSSP کا خصوصی آپریشن شروع ہو گیا ہے، جس میں 3259 اہلکاروں سمیت 683 گاڑیاں حصہ لے رہی ہیں. بول کی خبر پر اداروں نے بھی کس لی کمر، لیا ایکشن. لاہور میں مختلف مقامات پر علائشیں جو ہیں وہ ہمیں سڑکوں پر دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کے بعد جو LWMC ہے ان کا عملہ جو ہے وہ اس کے بعد فیلڈ میں نکلا اور اس کے بعد علائشوں کو ہٹانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا. کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.